हेलो, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? लाइव हमने शुरू कर दिया है और इस लाइव में मैं आपको ये बताऊं कि आज हम बहुत सारी बातों पे बात करेंगे। बहुत सारी बातों पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और उनमें एक अहम मुद्दा जो है वो होगा कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कौन आएगा आगे। आलमी दुनिया में से कौन है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आगे आएगा, इस पर हम बात करेंगे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जैसा आपने थंबनेल पे देखा है, जहरी के बारे में भी मैं बात करूंगा कि जहरी का क्या मुस्तकबिल है, या क्या मुस्तकबिल हो सकता है जहरी का। ठीक है ना, इन चीज़ों के ऊपर बात होगी। और आपसे मैं यही कहूँगा कि इसको आप लाइव को शेयर करें प्लीज़, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें और हमारी इस ब्रॉड को का हिस्सा बने। और ये जो इम्पोर्टेंट बातें आज हम करेंगे उनमें वो शरीक भी हो सके ना। ये सारी बातें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात का पहुंचना ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अभी कि इसको मैं शेयर करूँ। जो हैं कुछ मेरे पास यहाँ ग्रुप्स उनमें, लेकिन आप लोग भी जो है वो इसको ज़रूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, बात ये है कि हम आज ये बहस नहीं करेंगे कि पाकिस्तान क्यों बना, किसने बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया या जिना ने बनाया या किसने बनाया, इस पे बात नहीं करेंगे। हम किसी और चीज़ पर बात करेंगे, किसी और हवाले से बात करेंगे, बलूचिस्तान की जो तहरीक आज़ादी है उसके बारे में। ठीक है ना। जॉइन मी लाइव नाउ। ठीक हो गया। देखें, बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान का मसला है, ये इसका ताल्लुक दो चीज़ों से है। एक तो इसका ताल्लुक है जो फेडरेशन है, वफाक है, उसके साथ बलूचिस्तान के ताल्लुकात का मसला है। और दूसरा इसका जो ताल्लुक है वो बलूचिस्तान के मादनी वसाइल से है। ये दो ही पहलू हैं बलूचिस्तान के हवाले से जिन पर बहस की जा सकती है, जिन पर बात की जा सकती है। देखिए, बलूचिस्तान के साथ और बलूचिस्तान के साथ जो वफाक के ताल्लुकात हैं, ये ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पे नहीं है। ठीक है, ये जरा डिस्कनेक्ट होगी तार, तो उसको दोबारा लगा लेते हैं। ये बराबरी वाले ताल्लुकात नहीं है। ठीक है ना। ये ताल्लुकात जो है ये एक किस्म के आप कह सकते हैं कि कॉलोनियल ताल्लुकात है, नौआबादियाती ताल्लुकात है। इन ताल्लुकात की जो नोयत है वो खुशहाली नहीं है कि बलूचिस्तान चूँकि वफाक का हिस्सा है और पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाना है, इसलिए बलूचिस्तान को भी खुशहाल किया जाए क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल ही इस मकसद के लिए किया गया था कि पाकिस्तान की जो मुआशी, इक्तसादी जो उसकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए बलूचिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाए। और यही हुआ। सुई गैस निकलती है 1950s में, लेकिन उससे
पंजाब को गैस सप्लाई की गई और पंजाब के घर घर में जो है वो गैस मौजूद है, जिस पे आप खाना भी पकाते हैं, हीटर भी चलाते हैं, कारखाने चलते हैं, फैक्ट्रियां, असल में तो कारखाने और फैक्ट्रियां चलती हैं ना। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ये बहस थी कि ट्रेनें जो है वो उसका रेलगाड़ियों का मकसद क्या है। बेसिकली रेलवे जो है इसका मकसद है फौज को लेके जाना, लेके आना, फौजी साजो सामान को ट्रांसपोर्ट करना, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां वगैरह इनको ट्रांसपोर्ट करना, या फिर रियासत इस्तेमाल करती है इनको माल के लिए, यानी माल बरदार गाड़ियां, हम सुनते हैं ना माल बरदार गाड़ियां, तो वो माल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ये असल मकसद रेल का ये है। लेकिन उसके साथ एक उसका साइड पे कह लें आप प्रोडक्ट, वो ये है कि जी अवाम भी सफर करते हैं, तो वो फिर रेलगाड़ियां चलती हैं। अब अवाम जो सफर करते हैं वो कौन है? बहुत कम उसमें है जो सैर व तफरी के लिए सफर करते हैं, उसमें भी ज्यादातर मजदूर ही होते हैं। मतलब पेशावर से कराची जो ट्रेन जाती है तो वो किन को लेके जा रही है? पेशावर से कराची वो पश्तून मजदूरों को लेके जा रही है, रास्ते में से पंजाबी मजदूरों को भी उठा रही है, सिंधी मजदूरों को भी उठा रही है और उनको कराची में पहुंचा रही है, जहां पे वो कारखानों, फैक्ट्रियों और कच्ची बस्तियों में जाके गर्क हो जाते हैं। इसी तरह कराची से जो ट्रेन चलती है पेशावर की तरफ, वो जो लोग टिकटें लेके उसमें चढ़े होते हैं वो कौन है? वो मजदूर होते हैं जो छुट्टी करने के लिए अपने खानदान के पास जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, किसी शादी में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, कोई फौतगी हो गई है तो जनाजे के लिए जा रहे हैं। तो ये, या फिर किसी की कोई दूसरे शहर में मजदूरी ढूंढने जा रहा है, ये मकसद है रेलवे का। रेलवे अवाम की सहूलत के लिए नहीं बनाई गई, ठीक है ना। रेलवे पाकिस्तान के सरमायादारों के लिए जो मजदूर तबका है उसको तेजी के साथ उसकी मूवमेंट के लिए उसका ये काम है उसका, और हर दुनिया के मुल्क में यही काम है। सुबह यूके में जो रेलें चलती हैं वो लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में, यहाँ तो ट्रेनें तेज चलती हैं तो वो भी दफ्तरी मुलाजमीन को, फैक्ट्री वर्कर्स को, इन्हीं की आन जान के लिए है ना, वो सैर और तफरी के लिए नहीं है। तो ये सारी जो मादनियात हैं बलूचिस्तान की, इनका जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर, पंजाब जो सूबा है, क्योंकि पंजाब डोमिनेंट सूबा है, उसकी बालादस्ती है बाकी तमाम सूबों पर और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर, तो उसकी मजबूती के लिए और उसकी पाली हुई फौज की मजबूती के लिए ये बलूचिस्तान के वसाइल शुरू से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। मेरी एक बलोच से बात हो रही थी, उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब देखें, इन्होंने चलो बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया, ठीक है ना, पाकिस्तान की पंजाबी फौज ने कब्जा कर लिया, लेकिन अगर ये कब्जा करने के बाद कुछ इंसाफ करते, ये यहाँ को डेवलपमेंट करते, ये यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को चलने देते बलूचिस्तान के अंदर, तो शायद बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदगी की तहरीक जो है वो होती, लेकिन इंतहाई कमजोर शक्ल में होती, लोगों को जरूरत महसूस ना होती आज़ादी की तहरीकों में शामिल होने की, क्योंकि वो खुशहाल होते, नौकरियां होती, उनके वसाइल का सही इस्तेमाल हो रहा होता। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, और फिर जिन्होंने यहाँ पर बलूचिस्तान में आवाज उठाई इस चीज के खिलाफ कि भाई आप बलूचिस्तान से सारा कुछ लेके जा रहे हैं तो बलूचिस्तान को भी तो कुछ दे के जाएं, दें, तो उन लोगों को इन्होंने फिर जेलों में बंद कर दिया। जो सरकारें आई, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स आई, जो
بلوچوں کی سرکاریں بنی، نیب کی آپ کو پتہ ہے سرکار بنی بھٹو کے دور میں، اس کے اوپر آپ نے انڈیا کے ساتھ مل کے سازش کرنے کا الزام لگا کے اس کو اٹھا کے حیدرآباد کیس بنا دیا اور ان کو سب کو جیلوں میں ڈال دیا. یہ خیبر پختونخوا میں بھی آپ یہی کیا بھٹو نے. تو وہ جو گنجائش تھی جہاں بلوچ علیحدگی پسندگی کی تحریک کی طرف مائل نہ ہوتا، وہ گنجائش آپ کم کرتے چلے گئے. آپ ظلم کرتے چلے گئے. جس نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اس کو غائب کر دیا. یہ سردار اختر جان مینگل جو ہیں، یہ جو اس وقت مارنگ بلوچ کے لیے جنہوں نے کیمپین بھی چلائی ہے، ان کا اپنا بھائی جو ہے عطا اللہ مینگل صاحب کا بیٹا، سردار اختر جان مینگل کا بھائی، سگا بھائی، بھٹو نے کے دور میں اٹھوا دیا گیا تھا. آج تک اس کی لاش نہیں ملی، آج تک. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چاہے وہ بلوچ سردار ہوں، چاہے وہ بلوچ مڈل کلاس کے پڑھے لکھے نوجوان ہوں، چاہے وہ بلوچ کے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے مزامتی لوگ ہوں، آپ نے تو کسی کو بخشا ہی نہیں. تو آپ نے، یعنی پاکستان کی بات ہو رہی نا، آپ کو میں پاکستان کو کہہ رہا ہوں، تو پاکستان نے نہ بلوچستان کے قبائلی سرداروں کے طبقے میں، نہ درمیانے طبقے میں، نہ محنت کش طبقے میں اپنا کوئی اتحادی بنایا ہی نہیں. دیکھو نا، کوئی اپنا اتحادی بنایا ہی نہیں. اب سرفراز بھگٹی کوئی اتحادی نہیں ہے، ساری زندگی پنجاب میں پڑھا ہے، ساری زندگی پنجاب میں رہا ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ یہ جو چند لوگ ہیں ان کے خریدے ہوئے، ان کو چھوڑ دیں. ہم یہاں بلوچ قوم کی بات کر رہے ہیں نا. آپ نے اپنا کوئی اتحادی پیدا ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ ایک آنا بھی شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلوچ کے ساتھ. یعنی ایک ٹیڈی پیسہ بھی، چاہے وہ بلوچ سردار ہو، مڈل کلاس ہو، مزدور طبقہ ہو، آپ ان کے ساتھ ان کو ایک پیسہ بھی دینے کے روادار نہیں ہیں. ہاں، مرات وغیرہ دیتے ہیں آپ اگر اسمبلی میں الیکشن لڑ کے آ جائیں، کیونکہ آپ کو بلوچستان کی سیٹیں بھی تو بھرنی ہیں یا سینٹ میں. لیکن جنرل پاپولیشن جو ہے وہ، میں بلوچستان گیا، ہمارے دوست تھے، آزاد فاؤنڈیشن کراچی کی ہے، ہمارے دوست تھے نوید، وہ گاڑی ہونڈا اکارڈ انہوں نے لی تھی، تو وہ لاہور آئے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہم جا رہے ہیں واپس جا رہے ہیں کراچی وایا بلوچستان. میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں. تو گاڑی میں ہم لوگ گئے، بلوچستان سے کراچی جا رہے ہیں، تو کہا یہ ہم ہائی وے پہ چڑھنے والے ہیں. تو میں نے کہا ہائی وے کدھر ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہائی وے ہے. وہ ہائی وے ایک ڈرٹ روڈ کی طرح تھی، یعنی جو مٹی کی سڑک ہوتی ہے، اور مٹی اڑ رہی تھی پیچھے، گاڑی آگے جا رہی تھی اور پیچھے سے مٹی اڑ رہی تھی. یہ ہائی وے تھی. تو آپ نے وہاں کچھ ڈیولپمنٹ نہیں کی، اسکول کالج یہ وہ، آپ نے اس طرح کے چیزیں جو ہونی چاہیے تھیں وہ آپ نے نہیں کی. تو آپ نے وہ گنجائش جو تھی خود پیدا کی، جہاں آج بلوچ مزامتی تحریک ایک ایسے نقطے پہ آ گئی ہے کہ وہ آپ کے لیے وبال جان بن گئی ہے، اور بلوچوں کے لیے وہ ان کی جو امید ہے، جو ان کی ڈیزائر ہے، اس کی وہ نمائندہ بن گئی ہے. دور مت جائیں، ہم حالیہ جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں. ڈاکٹر مہرانگ بلوچ، پوری دنیا میں ان کا نام ہے. ایکسکیوز می، انہوں نے تو کبھی علیحدگی کی بات نہیں کی. انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ بلوچستان کو آزاد کرنا ہے یا بلوچستان کو آزاد کرو، یہ باتیں انہوں نے نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی بے ویسی نے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے لاپتہ افراد ہیں، پلیز کمنٹس میں کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا. آج گیسٹ نہیں ہے، آج میں اور آپ ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا یہ کہ بلوچستان آزادی ہونی چاہیے یا آزاد ریاست بننی چاہیے.
انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی ریاست کسی کو جبری طور پر لاپتہ نہیں کر سکتی. ہاں گرفتار کر سکتی ہے، وہ بھی وارنٹ گرفتاری دکھا کے گرفتار کر سکتی ہے، اس کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس پہ کیس چل سکتا ہے، دونوں طرف سے جرا ہونے کے بعد جج جو مناسب فیصلہ ہے وہ سنا سکتا ہے. اگر بری ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر سزا دے دے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں بلوچ نوجوانوں کو، بزرگوں کو، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی جبری طور پر لاپتہ کر دیں اور پھر اس کا سوال اٹھایا جائے تو آپ تشدد کریں، آپ اس کے اوپر گھٹیا قسم کے الزامات لگائیں ان تحریکوں پہ یا ان لوگوں پہ کہ یہ را کے فنڈڈ ہیں، یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. ایکسکیوز می، تھوڑا سا گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن چلیں گے، ہم بات کریں گے. تو اس صورتحال میں جب ایک اتنی بڑی تحریک بلوچستان کی انسانی حقوق کی، جو اس وقت میں جس کو دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی تحریک ہے BYC کی شکل میں، جب آپ ان سے بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کے بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے قانونی دائرے میں رہ کے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک فاصلہ رکھا ہوا ہے عسکری پسند تنظیموں سے، BLA BLF ریپبلکن گارڈ یا جو بھی ہیں، ان سے انہوں نے فاصلہ رکھا ہوا ہے، اور آپ ان کے منہ میں ٹھونس رہے ہیں باتیں کہ جی نہیں، آپ یہ کہیں کہ آپ BLA کی حمایت نہیں کرتے، آپ یہ کہیں کہ آپ، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم وائلنس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن آپ ان کے منہ میں یہ بات گھسیڑنا چاہتے ہیں. آپ کیا طریقہ کار ہے یہ کون سا طریقہ کار ہے جس کی طرح آپ جو ہے وہ یہ مطلب ہے کہ بلوچستان کے انسانی حقوق کے مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں. 64 دن ہو گئے، 64 دن سے دیہاتی عورتیں، گاؤں کی عورتیں اور بچیاں اسلام آباد میں سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہیں انصاف مانگنے کے لیے. لیکن آپ میں اتنی ایگو ہے آپ کے اندر کہ آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے ان سے بات کریں، حالانکہ 1-2 دن کا دھرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر دھرنا اتنا طویل ہو جائے، آپ کے وہ مہمان ہیں، آپ کو چاہیے تھا آپ کہتے کہ ہم جو ہے وہ ان کو ادھر ڈالیں گے، اس میں کسی ہاسٹل میں ڈالیں گے، ہے نا، کسی ایسی جگہ پہ ان کو ڈالیں، کسی ہوٹل میں کہیں ٹھہرائیں ان کو، کسی گیسٹ ہاؤس میں، کہ بھئی خواتین ہیں آئی ہیں، اس طرح اچھا نہیں لگتا سڑکوں پہ بیٹھے. لیکن آپ بے غیرت ہیں، آپ بیسیکلی آپ بے غیرت ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب ہے، دیکھیں نا، ایک انسانیت ہوتی ہے، ایک انسان کا ایک انسانی رویہ ہوتا ہے. یہ آپ کا انسانی رویہ ہے؟ آپ تو آپ کا انسانی رویہ نہیں ہے، آپ کا تو ایک خود سر حکمران کا رویہ ہے نا. تو پھر آپ ڈیلے مار رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، سجے گبے ڈیلے مار رہے ہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ آپ ڈیلے کر رہے ہیں. بلوچستان کے وسائل کو امریکہ کے آگے بیچ رہے ہیں، پختونخوا کے وسائل کو بیچ رہے ہیں، گلگت بلتستان کے وسائل کو بیچ رہے ہیں. اور پھر آپ گلا کر رہے ہیں کہ جی یہ مظاہرے کر رہے ہیں، یہ ہڑتال کر رہے ہیں. بھائی آپ میرے گھر کا سامان جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کو بیچیں گے، میں شور تو مچاؤں گا کہ نہ مچاؤں؟ نیچے کمنٹ میں جواب دیں بھائی، 40 سے زیادہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں آج. گلا خراب لگ رہا ہے کچھ. بہرحال تو آپ یہ کہتے ہیں ایک طرف کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، دوسری طرف آپ کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کسی مقبوضہ آپ نے جس کو کیا ہوا، قبضہ کیا ہوا جس پہ، اس کالونی کے لوگوں کے ساتھ ہے. یہ تو فرینچ
کالونسٹ الجیریا میں جب تھے تو ایسا کرتے تھے، برٹش کالونسٹ جب ہندوستان میں آئے تو وہ ایسا کرتے تھے، کلف لگی ہوتی تھی ان کے کالر میں، بات نہیں کرنی براؤن مین سے یا بلیک مین سے۔ تو آپ نے خود یہ ماحول پیدا کیا، یعنی پاکستان نے، جس میں بلوچ کو مجبور کر دیا کہ وہ اب سوائے آزادی کے کسی چیز سے کم پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو جیل میں ڈال دیا، اور صبغت اللہ کو، اور بیبگر بلوچ اور بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ کو اگر آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے تو یہ کیا میسج جا رہا ہے پیچھے بلوچستان میں، پورے بلوچستان میں اور ڈایاسپورا میں بھی؟ میسج یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر گفتگو کے ذریعے، نیگوسیشن کے ذریعے، ٹاکس کے ذریعے مسائل حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ تیار ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ 64 دنوں سے وہ خواتین آپ سے بات کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ انڈیا کے فنڈڈ ہیں، یہ ننگے پاؤں جو عورتیں ہیں، یہ انڈیا ایسا ہے کہ ان کو جوتی بھی نہیں لے کے دی اس نے کہ بھئی جوتی پہن کے بیٹھے ہیں آپ، کہ کمبل ہی لے دیتا کہ سردی میں کمبل لے لیں، یا بارش کے لیے کچھ چھتریاں دے دیتا ان کو ہیں۔ آپ وہاں اسلام آباد میں جا کے ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ وہ چڑیا گھر میں بیٹھی ہیں، جیسے لوگ چڑیا گھر میں جا کے دیکھتے ہیں۔ آپ ایسے جا کے وہاں سائڈوں پہ کھڑے ہو کے ان کو دیکھتے ہیں، پھر آپ ایسے لوگ بھیجتے ہیں وہاں پہ جو یوٹیوبر سو کالڈ ہیں، جو جا کے وہاں پہ اکسانے والے سوالات کرتے ہیں، جو مایوسانہ سوالات کرتے ہیں۔ ایک لڑکی ہے ایمان مزاری، ہماری بیٹی، وہ بیچاری لڑ رہی ہے، اکیلی لڑ رہی ہے عدالتوں میں ان کے لیے، ہیں جی، اس کے اوپر بھی آپ گند اچھالتے ہیں۔ یعنی آپ کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی رمق ہی نہیں ہے آپ کے اندر، سوائے اس کے کہ سب آپ کے آگے سر جھکائیں، سب آپ کی تعظیم کریں۔ بھئی کیوں کریں؟ اب آپ کو پتہ ہے، یہاں سے تھوڑا سا بات کو کھولتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو گلگت بلتستان ہے یہ امریکہ کو بیچ دیا گیا ہے۔ یہ وہاں پہ میں نہیں کہہ رہا، وہاں کے پولیٹیشنز کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں اور اس پہ پروگرام بھی بنایا ہے۔ تو اب آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ خاموش بیٹھیں گے؟ آپ نے دیا کیا ان کو؟ آپ نے ان کو 78 سالوں میں آئینی حقوق تو دیے نہیں، بلکہ الٹا پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے غداروں کے ساتھ مل کے آپ نے گلگت بلتستان کو انتظامی طور پر ریاست کے علیحدہ حصہ کر دیا، اسٹیٹ سبجیکٹ رول وہاں ختم کر دیا، اور اس کو پاکستان کے وفاق کے ڈائریکٹ کنٹرول میں لے آئے۔ بے آزاد کشمیر ہے تو وہاں وزیر اعظم ہے، صدر ہے، مطلب وہ ریاست کی ایک شکل تو ہے وہاں پہ، چاہے وہ ڈمی ہے۔ لیکن گلگت بلتستان میں تو آپ نے ایک لیجسلیٹو اسمبلی بنا دی ہے، جو حکومت آتی ہے وہ اپنی مرضی کی حکومت وہاں بنا لیتی ہے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ منرلز اور مائننگ جو بل ہے وہ اسمبلی سے پاس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے کہا گلگت بلتستان والوں کو کہ آئیں ایوان صدر میں یا ایوان وزیر اعظم میں، آپ آئیں اور ڈیلیگیشن لے کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو۔ نہیں، کیونکہ پاکستانی پنجابی حکمرانوں کا ایک اور مسئلہ ہے، وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں سارا خود ہی کھائیں، سب کھائیں، بلکہ جو نیچے گر جاتا ہے اس کو بھی اٹھا کے وہ بھی کھا لیں۔ اتنے ندیدے اور اتنے بھوکے ہیں یہ۔ تو اب پختونخوا میں بھی معدنیات کے سودے ہو رہے ہیں، جہاں تیل نکلا بڑی تعداد میں، آئل، ہاں جی، بلوچستان
کا بھی سونے اور جواہرات اور تانبے کے سودے ہو رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کے بھی معدنیات کے سودے ہو رہے ہیں، سودے ہو رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ، ایک وقت تھا جب وہ ہندوستان کی طرف دیکھ رہے تھے اور انہوں نے نعرے بھی لگائے، کارگل سکردو کارگل کھول دو، ٹوٹے رشتے جوڑ دو، یہ نعرے لگائے انہوں نے بھرپور انداز میں بھارت کو میسج دیا کہ بھائی ہم جو ہے آپ کے ساتھ بارڈر کھولو، ملنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے نوجوان جو ہے بڑی تعداد میں وہ بھی بھارت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بھارت جو ہے یہ ہماری مدد کرے گا۔ بھائی وہ تو اس نے 1947 میں جو مدد کرنی تھی، جب پاکستان نے ریاست پہ حملہ کیا تو وہ تو نہرو نے مدد روک دی تھی، تو وہ کہتے بی جے پی آ گئی ہے، مودی جی آ گئے ہیں، مودی ہے تو ممکن ہے اب ہم آزاد ہو جائیں گے پاکستان کی غلامی سے۔ لیکن وہ دو بول ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ نہیں بولتی گلگت بلتستان کے لیے یا پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لیے۔ اور اب بلوچ جو پچھلے چند سالوں سے یہ تحریک چلا رہے ہیں، اب ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے بلوچوں کو کہ کتنا تکلیف دہ ہے کہ آپ جدوجہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ اس نے اپنا کواڑ بند کر لیا، کھڑکی بند کر لی ہے، اور اپنے اندر اس نے اونچا میوزک لگا لیا تاکہ آپ کی چیخوں کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ میں تو اسی طرح دیکھ رہا ہوں اس وقت بھارت کا جو اس وقت رویہ ہے بھارتی سرکار کا بلوچستان کے حوالے سے، وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اس کی کڑی نندا کرنی چاہیے، اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے۔ آپ کہتے ہیں ہماری نیبرہڈ فرسٹ پالیسی ہے، تو وہ کیا یہ پی او جے کے آپ کا نیبر نہیں ہے؟ گلگت بلتستان نیبر نہیں ہے؟ بلوچستان نیبر نہیں ہے؟ تو نیبرہڈ پالیسی مجھے سمجھائی جائے کہ وہ کیا ہے۔ میں بنگلہ دیش کی بات نہیں کرتا کہ جہاں پہ ہندوستان کی بغل میں اتنی بڑی عوامی بغاوت کا چکر چلا کے تو وہاں پہ مذہبی جنونیوں کی حکومت آ گئی ہے اور بھارت کا پتہ وہاں سے کٹ گیا ہے، اور اب نیپال میں بھی یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بھارت کی جنتا کو، بھارت کے عوام کو اپنی سرکار سے یہ سوال کرنا چاہیے، یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ بھارت چاروں طرف سے گھر گیا اپنے دشمنوں میں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کہاں پہ ناکامی ہو رہی ہے، کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ اس گھیرے میں آ رہا ہے؟ امریکہ بھی اور چائنا بھی۔ جہاں امریکہ کا داؤ نہیں لگ رہا وہاں چائنا اپنا داؤ مار رہا ہے انڈیا کے خلاف۔ یہ وہی غلطی ہے جو نجیب اللہ نے کی تھی، جب نجیب اللہ کا تختہ الٹا اور ناردرن الائنس کی حکومت بنی اور لوگ وہاں سے بھاگے پاکستان کی طرف، تو میں راول پنڈی میں ڈاکٹر تھا اور ہم اپنا انقلابی کام بھی کر رہے تھے ساتھ۔ تو وہاں پہ میری ملاقات ان افغانیوں سے ہوئی جو نجیب اللہ حکومت کے ساتھ تھے، ان میں ڈاکٹر سلمان لائق تھے، ولی محمد کوہستانی تھے، بے شمار تھے جو منسٹر تھے اور وہ بھاگ کے آئے، اور غزنی کے گورنر بھی تھے سابقہ۔ اسلام آباد میں ان سے بیٹھک ہوئی، میٹنگ ہوئی، تو میں نے کہا آپ کسی کو یو کی ناٹ بلیم ادرس کہ آج آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، یو کی ناٹ بلیم ادرس۔ میں کہا یونائٹڈ نیشن کی پروٹیکشن میں تھا نجیب اللہ اور اس کا بھائی، کیسے نکال کے وہاں سے لے جا کے اس کو انہوں نے کرین پہ ٹانگا؟ کیسے یہ ممکن ہوا؟ یہ میں نے کہا میرے سوچنے کی بات نہیں، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ اور انہوں نے مجھے کہا
غزنی کا گورنر، ایسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ جس طرح افغانی بیٹھتے ہیں، اس نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے کہا ہاں کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے کہا یہ کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے تو کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے اس طرف جو لوگ رہتے ہیں وہ پشتو بولتے ہیں قبائل میں بھی، اور اس وقت NWFP تھا صوبہ، اس میں سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ بارڈر کے اوپر جو ہے چاہے کندھار میں یا خوست میں یا ادھر ادھر آپ بڑا بوسٹر لگاتے وہاں پہ ریڈیو کے، کیونکہ اس زمانے میں ٹی وی شیوی کا اتنے چینل تو ہوتے نہیں تھے، ایک ہی چینل ہوتا تھا PTV، تو آپ وہاں پہ بوسٹر لگاتے، دیہاتوں میں لوگ ریڈیو سنتے ہیں ٹی وی نہیں دیکھتے، اور اس کے اندر پشتو کے پروگرام آپ کرتے، پشتو ریڈیو ہوتا جس میں آپ پاکستان اور امریکہ کی جو سازش ہو رہی ہے مغرب کی پٹھانوں پشتونوں کے خلاف، افغانستان کے خلاف، اس کے اوپر براڈ کاسٹ کرتے آپ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا۔ آپ کی تو کمیونیکیشن ہی نہیں تھی زمینی سطح کے اوپر لوگوں کے ساتھ اس طرف، ٹھیک ہے ولی خان چلے گئے، خیر بخش مری صاحب چلے گئے ادھر، وہ ادھر تھے، جو یہاں پہ آبادی تھی اس کے ساتھ آپ کی کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی، آپ کی ان مہاجروں کے ساتھ بھی کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی جو جن کو یہ جنگی سردار دھوکے سے لے کے آئے اور پاکستان کے مہاجر کیمپوں میں ان کو غرق کیا۔ آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے ان سے؟ بوسٹر لگانا چاہیے تھا آپ کو ریڈیو کا، سب سے امپورٹنٹ۔ سیکنڈ، آپ کو وہاں پہ ٹی وی کا ٹرانسمیٹر لگانا چاہیے تھا کہ لوگ ایسے ٹی وی پہ گھما کے سگنل ڈھونڈ کے وہ دیکھ سکتے۔ ہم نہیں دیکھتے تھے، پاکستان میں تو انڈیا بین تھا چینلز، تو ہم کیسے دیکھتے تھے انڈیا کی فلمیں؟ مجھے یاد ہے ہم ایسے کرتے تھے کہ وہ ٹی وی جو ہوتا ہے نا، جو گاڑی کے اندر چارجر لگتا ہے، وہ چھوٹا ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ، اس میں چارجر کے ساتھ اس کو لے کے اونچی جگہ پہ چلے جاتے تھے، دامنے کو اسلام آباد میں اونچی جگہ تھی یا کشمیر کی اونچی جگہ تھی، وہاں جا کے تو وہ ایریل کو ایسے ایسے کرتے تھے تو وہ اس پہ تصویر آ جاتی تھی۔ تو ہم نے فلم دیکھی امر پریم، میں نے، مجھے یاد ہے پہلی فلم میں نے دیکھی تھی، لوگ جاتے تھے وہاں فلمیں دیکھتے تھے کبھی کبھی۔ تو آپ نے یہ دو کام نہیں کیے۔ نمبر تیسرا میں نے کہا آپ نے جو کام نہیں کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان جب آپ کے اوپر فوجیں بھیج رہا ہے، طالبان کی شکل میں یا جس شکل میں بھی فوجیں بھیج رہا ہے، تو پھر آپ کو اٹیک کرنا چاہیے تھا، آپ کو حملہ کرنا چاہیے تھا۔ پہلے یہ آپ لوگوں کا ذہن تیار کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اس کے بعد آپ ڈیورنڈ لائن، یہ ڈیورنڈ لائن ہے نا، یہ دیکھو یہ کتاب ہے، یہ ڈیورنڈ لائن ہے، میں پڑھ رہا ہوں آج کل اس کو۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے اس کا معاہدہ تو 1993 میں ختم ہو گئی، یہ 100 سال کے لیے تھا، یہ افغانستان ہے، یہ مقبوضہ افغانستان ہے، ہم اس کو آزاد کرانے آ رہے ہیں، آپ گھس جاتے، خیبر پختونخوا میں گھس جاتے، آپ آزاد کرواتے اس کو پاکستان سے، اٹک تک جاتے، آپ اٹک کے برج پہ قبضہ کرتے، لڑتے، یا آپ کامیاب ہوتے یا آپ مر جاتے۔ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا آپ نے پاکستان کے اندر کوئی نیٹ ورک نہیں قائم کیا جو وہاں پمفلٹ بازی کرتا، اسٹوڈنٹس کے گروپس بناتا، سولیڈیرٹی کی کیمپینز لانچ کرتا، کچھ بھی نہیں کیا۔ آج انڈیا کو سبق سیکھنا چاہیے اس چیز سے کہ بھارت بھی کچھ نہیں کر رہا، بنگلہ دیش، نیپال، پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر، POGB، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ، کچھ بھی نہیں کر رہا، چپ ہے۔ پاکستان نے اتنا جھوٹ بولا ہے، رو 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 رو، کہ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ سچ میں سے جھوٹ اور جھوٹ میں سے سچ کیسے نکالیں۔ بین الاقوامی سطح پہ بھی ہندوستان کی جو ڈپلومیسی ہے،
اگر آپ مودی صاحب کو پکچر سے ہٹا دیں تو کدھر ہے ڈپلومیسی؟ زیرو ہے میرے حساب سے، زیرو۔ پاکستان کی آئی ایس آئی اسپانسرڈ جو ڈپلومیسی چل رہی ہے دنیا میں، وہ کہیں زیادہ فعال ہے، ایکٹیو ہے، کیونکہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ان مدوں کو لے کے انٹرنیشنل فورمز پہ جاتی ہی نہیں ہے جس سے اس کے دشمنوں کو وہ بے نقاب کر سکے، اور اپنے ان لوگوں کو جن کے لیے وہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں ان تک اپنا میسج پہنچا سکے۔ بلکہ جو میسج پہنچانے والے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ انہوں نے نان نفقہ تنگ کر دیا ہے۔ اب میں نے اس بات پہ بڑا سوچا کہ یہ کیا وجہ ہے، اور پامفلٹ بھی لکھا، اور یہ اینا حق نے لکھا، گورنمنٹ آف انڈیا ہیز اے لاٹ آف اٹس اون انٹرنل پرابلمز اینڈ ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان بلوچستان۔ اوکے، انٹرنل پرابلمز از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، میں اس پہ بات کرنا تھا، میں کرتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے یہ کہا کہ اگر یہ پہلے میں کہتا تھا کہ اگر پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگوں نے اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاکستان سے اس کو آزاد کروا لیا اپنے علاقوں کو، اور مل گئے یہ جموں کشمیر کی ریاست سے، تو یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی۔ یہ جدھر جدھر ہمالیہ کا دریا کا پانی جاتا ہے، گلیشیئرز کا، یہ ان تمام خطوں میں پھیل جائے گی، اور پورے ہندوستان میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی قومی آزادی کی تحریک کی وجہ سے، یہ جو چل رہی ہے۔ اور پھر میں نے بلوچستان کے بارے میں بھی کہا، میں نے کہا اگر بلوچستان آزاد ہو جاتا ہے ہندوستان کی مدد سے، یا ویسے اپنی مدد آپ کے تحت بھی، تو یہ جو آزادی کی تحریک ہے، یہ ہندوستان میں چلنے والی جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں ان کو اور زیادہ تیز کر دے گی، ان کے اندر اور زیادہ حوصلہ پیدا کر دے گی۔ یہ ڈر ہے ہندوستان کو، کیونکہ سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہی وجہ ہے، یہ خوف ہے۔ کل اینڈی خان صاحب بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا میں اس وقت 17 علیحدگی پسندگی کی تحریکیں ہیں، کچھ کمزور ہیں، کچھ بہت زیادہ کمزور ہیں، کچھ تھوڑی طاقتور ہیں، لیکن 17 انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں وہاں پہ انڈیا میں علیحدگی پسندگی کی تحریک۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، انڈیا اگر بلوچستان کی سپورٹ کرے تحریک آزادی کی، اس کے اپنے گھر میں 17 تحریکیں چل رہی ہیں، وہ کیسے مینیج کرے گا؟ سیاسیات کے طالب علم کی حیثیت سے یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا ہے سرکار نے، اور یہ نہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگوں کی مدد کرے گا ہندوستان کی سرکار جو ہے، اور نہ ہی یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی سپورٹ کرے گا، اور نہ ہی یہ بلوچستان کی تحریک آزادی کے حق میں انٹرنیشنل فورمز پہ آواز اٹھائے گا، یا ان کی جلا وطن حکومت کو تسلیم کرے گا، یا ان کے کسی ڈیلیگیشن کو جو بلوچستان جائے انٹرٹین کرے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، لوگ کہتے ہیں نا جائیں وہاں انڈیا سے مدد مانگی ہے لوگوں نے مدد، بلوچوں نے، کچھ ہیں لوگ جو گئے وہاں اور بار بار گئے، لیکن ان کو انٹرٹین نہیں کیا بھارتی سرکار نے۔ میں نے نہیں بیان دیا تھا جب مودی جی اس دفعہ جیتے ہیں، تو میں نے بھی بیان دیا تھا، میں نے کہا کہ مجھے مودی جی جو ہے اپنی ٹیم کا حصہ بنائے، کیبنٹ میں ایک کیبنٹ کے اندر پوزیشن بنائے، ایک وزارت بنائے جس میں ہم پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو ہندوستان میں شامل کرنے کے لیے ایک وزارت بنائے، جس کا کام ہی یہ ہو کہ اس نے یہ فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہے اور پرپوزل بنا کے دینے اور سارا کچھ کرنا ہے۔ اور میں نے کہا میں اس وزارت کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں، پورے میڈیا میں
شور مچا تھا. ٹھیک ہے, انڈیا کا میڈیا جو ہے, پرنٹ میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, اس میں شور مچ گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو آفر کر دیا. یہ اس کا کوئی جواب آیا؟ کوئی جواب نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس سے ہم پہلا اندازہ تو یہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کو توڑنے کے حق میں نہیں ہے. مطلب ہمارے پاس کوئی کرسٹل گلاس نہیں ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے اور ہمیں پتا چلے گا سچ کیا جھوٹ کیا ہے. عمل سے پتا چلتا ہے نا, کسی کے عمل سے پتا چلتا ہے. تو عمل جو ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہندوستان ایک کمزور پاکستان ضرور چاہتا ہے کہ کمزور ہو, لیکن پاکستان توڑنے کے وہ حق میں نہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں جب 2004 میں انڈیا گیا تھا, اور وہاں میں نے جا کے پرائم منسٹر آئی کے گجرال صاحب کا انٹرویو کیا, میں نے ہرکشن سنگھ سرجیت صاحب کا انٹرویو کیا, میں نے کلدیپ نیر کا انٹرویو کیا, اور بھی بڑے بڑے جو تھے ان کے انٹرویو میں نے کیے. اور اس میں نے ایک سوال رکھا تھا, اور وہ سوال تھا, کین پارٹیشن بی انڈن؟ اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب ہم لاہور میں آئے 1980s میں, بینظیر بھٹو کے آنے کے بعد جب ہم لوگ آئے جو ایگزائل میں تھے, تو ہم نے وہاں پہ لال خان کا گروپ جوائن کیا, اور لال خان نے یہ جو ریجنل پالیٹکس کے حوالے سے بات کی, تو اس نے وہ کہتے تھے کہ یہ پارٹیشن انڈن ہونی چاہیے, پارٹیشن کو ختم ہونا چاہیے, یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا یہ سب دوبارہ واپس ہونا چاہیے. تو وہاں سے یہ کوشچن میں نے بنایا, کین پارٹیشن بی انڈن؟ تو میں گیا انڈیا, بی بی کا دور تھا, انٹرویو کیے, کسی ایک نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی پارٹیشن کین بی انڈن اور شوڈ بی انڈن, یعنی پارٹیشن کو ریورس ہونا چاہیے یا یہ ہو سکتی ہے. کسی ایک نے بھی نہیں کہا, بلکہ سب نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہوں. یعنی آپ نے انگریزوں کی اس تقسیم کو تسلیم کیا ہوا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انگریزوں کے اس وقت کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کو بھی تسلیم کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نیو ورلڈ آرڈر کے سٹیٹس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. بات تو اتنی ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ بھارتی سرکار سے یہ امید رکھنا کہ بھارتی سرکار کچھ کرے گی پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یا پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے, میرا خیال میں ایسا نہیں ہوگا. ہم نے 2017 یعنی 18 19 20 21 22 23 24 25 یہ کتنے ہو گئے, 8 سال ہم نے کوشش کی ہے ہندوستان کو جھنجھوڑنے کی, بیانات کے ذریعے سارا کچھ کرنے کی. 8 سال ہم نے جو خود مختار کشمیر کا نعرہ تھا اس کو ترک کر کے علاقے بھارت کا نعرہ بلند کیا, اور ہم نے کہا کہ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے حملہ کیا, اور 26 اکتوبر 1947 کو ہمارا جو بادشاہ تھا ہری سنگھ, اس نے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ معاہدہ لا کے بھارت کیا, تو اس کے تحت ہماری ریاست کی وحدت بحال کی جائے, ہماری ریاست کو اکٹھا کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ یہ پروگرام کشمیر پہ میں نہیں کر رہا, اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ پھر ہم علیحدہ پروگرام کر کے میں اس میں ڈسکرائب کروں گا کہ نمبر 1 یہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جموں کشمیر کی ریاست جو ہے ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے اپنی اصل شکل میں بحال نہیں ہو سکتی, اور دوسرا یہ کہ اس کی وحدت کو کیسے بحال کیا جا سکتا. تو ہمارا موقف یہی تھا کہ ہندوستان میں شامل ہو جاؤ اور اپنی ریاست کو بحال کرو, اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا ہے. لیکن وہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ انگریزوں کا جو بنایا ہوا ہے سسٹم, وہ سسٹم انگریزوں کے بنائے ہوئے کو بھارت چیلنج نہیں کرے گی, کبھی بھی نہیں کرے گی,
کیونکہ پاکستان خود برٹش کالونی ہے، جیسے یہ امیر تیمور لنگ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں زہری کے اوپر، جو تھم نیل پہ آپ نے دیکھا ہے کہ زہری کا کیا مستقبل ہے۔ ایکسکیوز می، دیکھیں زہری پر آج کیا تاریخ ہے؟ 16 ہے کہ 17 ہے؟ 17 ہے نا آج، ہاں 17 ہے۔ تو 17 6 11 ایک مہینہ اور 6 دن 7 دن ہو گئے زہری کے اوپر بلوچ سرمچاروں نے جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ہمارے جذباتی دوست یہ بھی کہتے ہیں جی آزاد کرا لیا، ٹھیک ہے آزاد کرا لیا، لیکن کل سے زہری کے اوپر جیٹ طیاروں کی بمباری اور ڈرون سے بمباریاں شروع ہو چکی ہیں، جو میری اطلاع ہے۔ اب دیکھیں جنگ کے کچھ اصول ہوتے، قومی آزادی کی تحریکوں کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کچھ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ خود رو نہیں چیزیں آ جاتی، خود رو نہیں آ جاتی۔ نمبر 1 تو اس کے اندر جب تک پورا سماج اس جدوجہد کا حصہ نہیں بنتا، اس لڑائی کا حصہ نہیں بنتا، چاہے وہ اس کی حمایت میں بنے چاہے اس کی مخالفت میں بنے، لیکن پورا سماج جب تک آزادی کی حمایت یا آزادی کی مخالفت میں میدان عمل میں نہیں اترتا، سیاسی میدان میں، تو اس وقت تک یہ پہلی جو ضرورت ہے، کنڈیشن ہے کسی فیصلہ کو نتیجے میں پہنچنے کی، وہی پوری نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ صورتحال یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب جو آئے تھے اترے، انہوں نے بھی اس طرح سے آزادی کا نعرہ بلند نہیں کیا۔ بی وائی سی جو سب سے بڑی سول سوسائٹی کی تحریک ہے، وہ بھی آزادی کا نعرہ نہیں لگا رہی، ٹھیک ہے نا۔ سمیع الدین بلوچ، یہ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آزادی کا نعرہ تو نہیں لگا رہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن، ریلوے مزدوروں کی جو یونینز ہیں، سرکاری ملازمین کی یونینز ہیں، یا اسٹوڈنٹ یونینز، ایون کے وکلاء کی یونینز، ڈاکٹرز ایسوسی ایشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو آزادی کا جھنڈا لے کے باہر نہیں نکلے سڑکوں کے اوپر کہ ہمیں آزادی چاہیے آزادی چاہیے۔ یہ تو پاکستانی ظلم کے خلاف اور فوج کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انصاف دو، جبری گمشدگیاں ختم کرو، لاپتہ افراد کو بازیاب کرو، یہی کچھ کہہ رہے ہیں نا۔ دوسری طرف عسکری تنظیمیں ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھ کے لڑ رہی ہیں، زہری آزاد کروا لیا انہوں نے۔ تو آپ میرا وہ پمفلٹ ضرور پڑھیں جو میں نے مارچ میں لکھا تھا، جس میں میں نے انقلابی لمحات کی بات کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ 23 مارچ جس دن مارنگ بلوچ گرفتار ہوئی ہیں، اس سے لے کے 27-28 مارچ تک کا وہ جو پیریڈ ہے، اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی پمفلٹ لکھا ہے کہ وہ لمحہ تھا انقلابی لمحہ، جب تبدیلی آ سکتی تھی، جب آزادی حاصل کی جا سکتی تھی، جب آزادی ہاتھ میں آ گئی تھی، لیکن چونکہ اس آزادی کو پکڑنے اور سنبھالنے کے آرگنائزیشنل سٹرکچر اپنی جگہ پر نہیں تھے، اربن شہری تنظیمی جو ہے وہ اس کی نہیں تھے آرگنز، اس لیے وہ پھسل کے ہاتھ سے نکل گئی۔ لہذا صرف عسکری لڑائی جو ہے اس کے ذریعے بلوچستان کو آزاد نہیں کروایا جا سکتا، نہیں کروایا جا سکتا جب تک شہری جو اربن مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس اور دیگر سیکشنز آف سوسائٹیز ہیں،
وہ ایکٹیولی اس موومنٹ کا حصہ نہیں بنتے. وہاں آرگنائزیشنز نہیں ہوتی. میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بیریکیڈز ریز کر دیتے, آرمڈ بیریکیڈ ریز کر دیتے شہروں پہ قبضے کرنے کے لیے, یوتھ, اسٹوڈنٹس, مزدور, یہ سارے, یا تو لوگوں نے کہا او یہ تو خون خرابہ ہو جاتا. خون خرابہ ہو جاتا تو بھائی اگر آپ کر لیتے اور آپ قابض ہو جاتے تو پھر تو خون خرابہ بہت کم ہوتا. وہ تو اس صورت میں ہوتا کہ آپ نے نیم دلی سے کیا ہے, ایک جگہ کیا دوسری جگہ نہیں کیا. جب آپ پورے کوئٹہ پہ, پورے خضدار پہ, پورے جو ہے وہ مستونگ پہ, جب آپ اربن آرگنائزیشنل سیٹ اپ کو متحرک کریں, اگر وہ بنا ہوا ہو تو پھر ریاست ہاتھ میں آ جاتی ہے, ورنہ نہیں آتی. تو پھر کیا ہے, 27-28 مارچ کے بعد وہ پوری تحریک پسپائی کا شکار ہو گئی نا, وہ پیچھے چلی گئی. ڈاکٹر مہارنگ بلوچ آج کہتی ہے کہ ہمیں بتا دیں جج صاحب 4 مہینے رکھنا ہے کہ 4 سال رکھنا ہے تاکہ ہمیں بھی سر درد نہ ہو اور آپ کو بھی سر درد نہ ہو. یعنی وہاں پہ تو وہ آزادی والا کوئی چکر نہیں ہے. وہاں تو یہ کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مقدمہ آپ نے نہیں کرنا, ایسے ہی کرنا تو ٹھیک ہے, ہم بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم جھکیں گے نہیں جب تک کہ ہمارے مطالبات پورے نہ. اور مطالبات وہ کن سے ہو رہے ہیں؟ وہ مطالبات ہو رہے ہیں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست سے, جو نہ جہاں پہ اسلام ہے اور نہ جہاں پہ جمہوریت ہے. خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو بلوچ سوسائٹی جب تک مکمل طور پر آزادی کا نعرہ لگا کر باہر نہیں آتی, مجھے بتائیں کون سا دنیا کا ایسا انقلاب ہے جو قومی آزادی کا انقلاب ہے, جو بغیر سول سوسائٹی کے سڑکوں پہ آ کے آزادی کا مطالبہ کیے بغیر حاصل ہو گئی؟ بنگلہ دیش سب سے بڑی آپ کے سامنے مثال ہے. اس میں ڈاکٹرز بھی تھے, وکیل بھی تھے, اسٹوڈنٹ بھی تھے, مہیلائیں بھی تھیں, سب تھے پاکستان کے خلاف. تب یہ آزادی حاصل ہوئی. خالی مکتی بانی کے لڑنے سے حاصل نہیں ہوئی یا بھارتی فوج کے جانے سے حاصل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو زہری کا جو مستقبل ہے وہ اس وقت بڑا ڈاماڈول مجھے نظر آتا ہے. اچھا آپ بہار سے سن رہے ہیں, واہ جی واہ, بڑی بات ہے. تھینک یو جی سنجے پسوان جی, تھینک یو. تو اگر اب زہری نے تو زہری آپ نے چھڑا لیا, چلو واٹ از نیکسٹ, اگلا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. زہری کے حق میں کوئٹہ میں کوئی جنرل اسٹرائک ہوئی ہے؟ زہری کی آزادی کے حق میں بلوچستان میں سول سوسائٹی باہر آئی ہے کہ ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں زہری کو؟ زہری پہ بمباری ہو رہی ہے, کہیں پہ آپ نے کوئی سنا ہے کہ کوئی کسی نے مزاحمتی کوئی جلسہ کیا ہو کوئی یا کچھ کیا ہو پورے بلوچستان میں کسی بھی جگہ سوائے سوشل میڈیا کے؟ حالانکہ اس وقت زہری کا دفاع جو ہے کرنا, اس نعرے کے اوپر پوری بلوچ قوم کو اکٹھا کرنا چاہیے کہ زہری کا دفاع کرو, ڈیفینڈ زہری. بھیا آپ نے ایک لبریٹ کر لیا علاقہ, اس کا دفاع نہ کریں. لیکن یہ کہنا کہ جی اگر ہم نے یہ نعرہ لگا دیا تو پھر تو جو ہے وہ خون خرابہ ہو جائے گا. یہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ ہم پہ الزام لگے کہ ہم بی ایل اے کے ساتھ ہیں یا براس کے ساتھ ہیں. تو آپ براس کے ساتھ نہیں ہیں, یہ کیسا آرگومنٹ ہے کہ جو مسلح تنظیمیں اور جس کو آپ کچھ لوگ قومی فوج بھی کہتے ہیں وہ آزادی کے لیے لڑ رہی ہے اور آپ اس کی حمایت کرنے سے ڈر رہے ہیں, اس سے اپنے آپ کو دور کھینچ رہے ہیں. ہے نا؟ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انڈیا از آلویز ود یو گائز, ڈاکٹر صاحب از اے گریٹ پرسن, کیپ اٹ اپ, یہ مسئلہ نہیں یہاں پہ ڈسکس ہو رہا بھائی. یہاں پہ پریکٹیکل جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور ان کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ زہری کا دفاع کون کرے گا. جواب دیں نا, بلوچ بیٹھے ہیں سارے سن رہے ہیں مجھے, آپ بھی بلوچ ہیں, دیں جواب.
اگر آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ بلوچستان کی آزادی کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم بی ایل اے ہیں، یہ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بی ایل اے والے جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے سر مچار ہیں، وہ بھی آپ نہیں کہہ رہے۔ کوٹا کے اندر آپ یعنی پورے بلوچستان میں ہر جگہ پریس کلب ہے، ان کے باہر آپ سول سوسائٹی کے لوگ کیوں جا کے اکٹھے نہیں ہو رہے، کیوں وہاں پہ مظاہرہ نہیں کر رہے کہ زہری کو بچاؤ، زہری کا دفاع کرو؟ تو کیا میسج جا رہا ہے یہاں سے؟ میسج تو پھر یہ جا رہا ہے کہ جی زہری کے اندر جن لوگوں نے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، جن سرمچاروں نے، وہ بلوچ سوسائٹی سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کو سپورٹ نہیں ہے بلوچ سوسائٹی میں۔ یہ میسج دینا چاہتے ہیں آپ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن پھر یہ ڈرامہ مت کرو کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ پاکستان سے نے قبضہ کیا ہے تو یہ کیا ہے، پھر یہ ڈرامے بازی مت کریں، یہ ڈبل گیم مت کھیلیں۔ یہ سوچنا پڑے گا آپ کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، زہری کے مستقبل کا جو تعین کرے گا، جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ زہری کا مستقبل کیا ہوگا، کیا زہری جو ہے وہ پورے بلوچستان کی آزادی کا بیس کیمپ بنے گا یا بلوچستان ایک نیا ایلمو بنے گا، ایک نیا ایک قبرستان بنے گا بلوچ سرمچاروں کا؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بلوچ سوسائٹی نے کرنا ہے، بلوچ ڈائسپورا نے کرنا ہے۔ یہ جو یو این ایچ سی آر میں جا کے بلوچ گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں بتائیں کہ زہری آزاد ہو گیا، وہ بروکن چیئر کے باہر کریں مظاہرہ۔ اب 18 تاریخ کو غالباً 18 کو ایک مظاہرہ ہو رہا ہے نیو یارک میں، 18 ستمبر کو کل، یا میرے خیال 26 ستمبر کو، وہاں کریں یونائٹڈ نیشن کے آگے سیو زہری، وی اسٹینڈ ود زہری۔ یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ نہیں آپ بتائیں نا کمنٹ میں آپ میری بات سے یہ اس قسم کے جو ہے نا، یہ آج کے ملوث ہے یا نہیں ملوث ہے سب کو پتہ ہے۔ یہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بات چیت کریں، مجھے بتائیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تو ایک تجزیہ نگار ہوں، تجزیہ نگاری کا بیج لگا کے تو میں اپنا بچاؤ بھی کرتا ہوں نا، کہ میں تو تجزیہ پیش کر رہا ہوں، میں کون سا کسی کو کہہ رہا ہوں کہ اسلحہ اٹھاؤ، میں تو نہیں کہہ رہا۔ میں تو ایک سیناریو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر آپ نے زہری کے دفاع کے لیے پورے بلوچستان میں اور ڈائسپورا میں اس وقت موبلائزیشن نہ کی تو پھر زہری کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور اگر کی تو کیا پتا زہری ہی وہ چنگاری بن جائے، زہری کی جو آزاد یہ بنایا انہوں نے جگہ، وہی زہری ہی وہ چنگاری بن جائے جو پورے بلوچستان میں آزادی کی جو ہے وہ آگ لگا دے۔ جو یہ دعوے کرتے ہیں پاکستان والے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ 1500 ہیں، 2000 ہیں، 10,000 ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ علیحدگی پسند تھوڑے سے ہیں، بلوچ قوم ان کے ساتھ نہیں ہے، پھر وہ صحیح کہیں گے ہم تو کہہ رہے تھے، دیکھ لیں آپ سرمچاروں کے لیے تو کوئی نہیں نکلا، زہری پہ ہم نے بمباری کر کے ملیا میٹ کر دیا، اس کو کوئی نہیں نکلا۔ ہاں سوشل میڈیا پہ بڑے لوگ شیر بنے رہے۔ اچھا یہ جو آپ کا سوال ہے نا، رودرا سی، بلوچ جب زہری کو سپورٹ نہیں کر رہے تو بھارت کی سپورٹ کو کیسے اکنالج کریں گے؟ دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے اکنالجمنٹ کا، یہ مسئلہ ہے انسانیت کا، یہ مسئلہ نیبرہڈ فرسٹ پالیسی کا مسئلہ ہے۔ دیر آر سم مورل ڈیوٹیز آف نیبرز،
یہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو ایڈریس کرنا چاہیے، سمجھے کہ نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بڑا کروشل ٹائم ہے بلوچ آزادی کی تحریک میں، اور جتنی ہچکچاہٹ بلوچ سول سوسائٹی کرے گی آزادی کا نعرہ اوپنلی لگانے میں، اتنا ہی زیادہ زہری کی کشتی آزادی کے کنارے سے دور سرکتی چلی جائے گی۔ کون ہوگا پھر اس کا مجرم؟ پھر بیٹھ کے لکھتے رہنا زہری کی یادداشتیں، یہ شرمچار ایسا تھا، وہ شرمچار ایسا تھا، اس کی اتنی قربانیاں تھیں، اس کی یہ لکھتے رہنا۔ کیونکہ دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس وقت، جو ہمیں اینڈی خان صاحب کل بتا رہے تھے، اور وہ کنفرم بھی ہوگی بات، کہ ترکی کی فوجیں سیریا کے اندر تک چلی گئی ہیں 30-40 ہزار کی تعداد میں، اور ادھر سے مصر نے اپنی فوجیں صحرائے سینا میں پہنچا دی ہیں۔ 40,000 فوجی مصر کے صحرائے سینا میں پہنچ چکے ہیں، یعنی وہ اسرائیل کو سینڈوچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رائٹ، یا اپنی سرحدوں کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑی موبلائزیشن ہو رہی ہے سب دنیا میں، سمجھے کہ نہیں؟ یہ لکھا ہے زندہ باد بلوچستان، زندہ باد شیرنی بلوچستان، ڈاکٹر مارنگ بلو۔ اچھا، زندہ باد اور مرد آباد کہنے کا ٹائم نہیں ہے یہ اس چیز کا ٹائم ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، زہری کا مستقبل، فیوچر۔ واٹ از دا فیوچر آف زہری؟ obviously زہری could become that spark that ignites the fire for freedom, or زہری can prove to be, God forbid, the graveyard of Baloch independence movement. Remember mark my words, زہری will become a turning point. زہری ایک فیصلہ کن موڑ ہے اس پوری تحریک آزادی کا۔ آج اگر بلوچ ہچکچاہٹ کرے گا تو یہ تحریک کو کیا کہتے ہیں، نا تلافی نقصان ہوگا، جس کی تلافی نہ کی جا سکے۔ کل اینڈی خان صاحب سے میں پوچھ رہا تھا کہ مارنگ بلوچ کیوں آزادی کا اعلان نہیں کرتی، تو وہ ہنستے ہوئے، ہلکا سا ہنستے ہوئے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کمال کرتے ہیں، وہ آزادی کا نعرہ نہیں لگا رہی تو جیل میں ڈال دیا ہے، آزادی کا نعرہ لگائیں گے تو پھانسی دے دیں گے، تو دے دے پھانسی، لے لو پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں۔ اگر ہم پھانسیوں سے ڈر کے آزادی کا نعرہ نہیں لگا رہے، اگر ہم الزامات سے ڈر کے آزادی کا نعرہ نہیں لگا رہے کہ ہم پہ الزام لگ جائے گا اگر بی ایل اے کے ہیں یا بی ایل ایف کے ہیں یا پاکستان کے دشمن ہیں یا را فنڈڈ ہیں، تو پھر یہ کیوں یہ اتنی تکلیف ان عورتوں کو دے رہے ہیں جو 64 دنوں سے 65 دنوں سے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہ وقت ہے، جو زہری کے ساتھ آج کھڑا نہ ہوا، زہری اگر گر گیا تو پھر نہیں، انشاءاللہ سے فری نہیں ہوگا۔ یہ فری رہے گا اگر آپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ جو بلوچ سول سوسائٹی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی تو یہ بچت ہو جائے گی، اور نہیں کرے گی تو آلریڈی ایکشن پلان پہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال آج میرے ساتھ آپ لوگ جڑے، ہم نے کافی باتیں کی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں۔ میں نے تو اپنے خلوص دل سے جو مجھے سمجھ آتا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ نمبر 1 یہ کہ ہندوستان سے کوئی امید نہ ہے نہ ہوگی
کیونکہ اب واضح ہو گیا ہے کہ کھلم کھلا بھارت کا نعرہ، جے ہند کا نعرہ، بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانے کے باوجود بھی بھارت پاکستان میں قید اپنے ڈیفالٹ شہریوں کی مدد کے لیے نہیں آیا، تو بلوچ کے لیے کیسے آئے گا؟ وہ بنگلہ دیش میں اپنے پرو انڈین پولیٹیکل سٹرکچر کو نہیں بچا سکا، اس کے لیے وہاں نہیں فوج بھیجی انہوں نے، تو آپ کو اور مجھے کیا بچائیں گے وہ؟ ہمیں یہ لڑائی خود لڑنی ہے، اپنے زور بازو پہ لڑنی ہے، چاہے اب پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر اور گلگت بلتستان آزاد ہو کے علیحدہ ریاستیں بن جائیں، لیکن اب ریاست کی وحدت کی بحالی کے لیے جو ہماری جو اسٹریٹجک کوشش تھی کہ ہم بھارت میں شامل ہوں، اس معاہدے کے تحت جو معاہدہ کیا گیا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ بیانیہ، وہ کوشش اب دم توڑ چکی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ملتے ہیں کل پھر نئے ٹاپک کے ساتھ، اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور